नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना लेसन नंबर 6 यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि हम लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, उनका किस्सा देखेंगे। साथ में आज हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा भी देखेंगे। ठीक, पहले कोशिश करूँगी मैं कि थोड़ा सा इन दोनों की लाइफ के जो इवेंट्स हैं इनको जल्दी से देख लें। ठीक है। नंबर 2 उनमें से कुछ लेसन्स लेने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 कुछ आयात की तिलावत करेंगे जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने आग में डाल दिया था। ठीक, और अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा, और उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अच्छा, इनकी कौम बजाय मानने के उल्टा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या किया, अपने जो कौम के बादशाह थे उसके सामने पेश किया। ठीक है। अच्छा, उसका नाम नमरूद था, और इनके दरमियान जो डायलॉग्स हुए अल्लाह ताला ने उनको भी कुरान में कोट किया है। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा सूरह बकरा आयत नंबर 258। ठीक है, इसके अंदर जो डायलॉग हुए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और नमरूद के दरमियान उनका ज़िक्र है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी कि क्या मतलब बातचीत हुई। वो ये कि नमरूद ने कहा कि तुम्हारा माबूद कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा माबूद वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। उसने कहा मैं तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, फिर उसने कहा कि अच्छा और बताओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विद लॉजिक बताया कि मेरा रब वो है जो सूरज और चाँद का बनाने वाला है। तो उस पर वो लाजवाब हो गया, उसको कोई जवाब नहीं आया। ठीक, अच्छा, इसके बावजूद भी जो है उनकी कौम और ये बादशाह नहीं मान रहा है। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने देख लिया कि अब ये नहीं मान लेकर आएंगे, तो उन्होंने हिजरत का फ़ैसला किया। अच्छा, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ यानी सीरिया की तरफ सफ़र किया। उसके बाद उन्होंने मिस्र यानी इजिप्ट की तरफ सफ़र किया। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि जब वो इजिप्ट पहुँचे तो वहाँ के बादशाह को किसी ने बताया कि एक शख्स आया है, उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत भी आई है। तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने डर के मारे कहा कि मेरे साथ मेरी बहन है। फिर भी जो है बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको पेश करो। ठीक है। अच्छा, जब वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम दरबार में पेश हुई तो जैसे ही बादशाह ने हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ कि उसके हाथ पर एकदम जैसे साकित हो गया उसका हाथ। तो उसने हज़रत सारा से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। हज़रत सारा ने दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो गया। दोबारा से उसने बुरी नीयत से हाथ आगे बढ़ाया, दोबारा से उसके हाथ पर जो है वो साकित हो गया उसका हाथ। फिर उसने हज़रत सारा से कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, और हज़रत सारा ने दुआ की और वो फिर ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उसको ये बात समझ आ गई कि ये कोई नेक खातून है। ठीक है, और उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। और ना सिर्फ ये कि बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि अपनी बेटी, और बाज़ रिवायात में आता है कि अपनी कनीज़ हाजरा यानी अरबी में उनका नाम हाजिर है, वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, इनको लेकर वापस आ गई। अच्छा, कुछ अर्सा गुज़र गया तो क्या हुआ कि हज़रत सारा ने देखा कि अब उनको उम्मीद नहीं थी कि अब उनके घर कोई औलाद होगी। तो उन्होंने अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मेरी ये कनीज़ ले लें। ठीक है, ताकि जो है आप को अल्लाह ताला कोई औलाद दे सके। ठीक है, मुझे अब उम्मीद नहीं कि मेरे यहाँ कोई औलाद होगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है अता किए। ठीक, अच्छा, ये याद रखिए कि इनकी बुढ़ापे की औलाद थी। ठीक है। अच्छा, हज़रत इस्माईल जो थे वो बहुत ही कहना चाहिए कि नरम मिजाज और बहुत ही जो है फर्माबरदार यानी ओबीडियंट थे अपने पेरेंट्स के लिए भी और अल्लाह ताला के लिए भी। इंशाअल्लाह ताला हम सब जानते हैं आगे जो उनके साथ जो किस्सा है उनकी कुर्बानी का, इंशाअल्लाह ताला उसमें हम और देखेंगे आगे। इससे पहले अल्लाह ताला ने एक और जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। वो क्या कि अपने बेटे और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ाओ। ठीक है, ये कितना मुश्किल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। ठीक है ना।
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم پورا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو لے کے چلے گئے، اور کچھ کھجوریں، کچھ سامان یعنی کھانے کا اور کچھ پینے کا ساتھ لے لیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کو چھوڑنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی دیکھیں نا کہ جہاں حضرت ابراہیم وہ تو پیغمبر تھے، آپ ان کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا بھی کیا ایمان تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزے جو ہے ان کے ہاتھوں پہ دکھا رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت سارہ علیہ السلام کا قصہ دیکھا، اور اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دیکھیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یعنی جس طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کا، جب وہ سب ختم ہو گیا، کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، تو وہ کیا ہوا، وہ بھاگی صفا اور مروہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بھاگنا جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک ریچول بنا دیا۔ یعنی آج جو بھی شخص عمرے کو جاتا ہے یا حج کو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتا ہے۔ یہ خالصتاً یعنی پیورلی جو ہے یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اس طرح صفا مروہ کی صحیح کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب اس کے لیسنس کو دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جو شخص جا رہا ہے وہاں پہ وہ ایک عورت، یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کیا فالو کر رہا ہے، کس کی سنت کو فالو کر رہا ہے، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو فالو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آج تک آپ دیکھیں نا کتنا ٹائم گزر گیا اس چیز کو، ان کی ایک ذرا سی آزمائش تھی، ذرا تو میں نہیں کہوں گی، ڈیفینیٹلی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن جس طرح وہ پورا اتری ہیں اس کے اوپر، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے ان کی طرف وہی، ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہی ہوتا ہے، یعنی وہی کی بھی کچھ فارمز ہوتی ہیں، کس طرح سے میسج اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو پہنچاتا ہے، وہ کس طرح، یا تو ان کو انسانی شکل میں جو ہے فرشتہ آ کے میسج دے جاتے ہیں، یا ان کو کوئی آواز آتی ہے، یا یہ کہ ان کو کوئی خواب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 12 سال چھوٹے ہیں، یعنی یہ اس پیریڈ کی بات ہے جس ٹائم حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اور یہ بڑھاپے کی اولاد تھی، ٹھیک ہے نا، کتنی پریشیس ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کتنے پیارے ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور انہوں نے پھر بھی اس آزمائش کو کیا کیا، اگین وہی ان کا فیتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو میں اس کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے اپنے بیٹے کے پاس گئے اور ان کو جا کے بتایا کہ بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اور آپ دیکھیں بیٹے کی کہنا چاہیے کہ کیا ماں کی تربیت ہے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا ہے، ہم سبق بھی اس میں سے ساتھ ساتھ ہی دیکھتے جا رہے ہیں کہ ماں کی تربیت دیکھیں کتنی اچھی ہے، اور یہ کہ ہم کہتے ہیں نا، اچھا اس نے تو ہمیں جو ہے وہ ایسے بھی اکیلے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے تم نہیں بات ماننا، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے حضرت حاجرہ کی تربیت جو حضرت اسماعیل کی انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل کیسے تھے، بہت نرم مزاج اور وعدے کے پابند، یعنی وعدہ پورا کرنے والے، ٹھیک۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب آیات پڑھیں گے تو اس میں ان کی اور تعریف بھی آ جائے گی۔ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس قدر وہ اوبیڈینٹ ہے اپنے فادر کے لیے۔ انہوں نے کہا ابا جان جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کر گزریے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی آزمائش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش تھی، اور دونوں اس پہ پورا اترے، اور ہم سب اس قصے کو جانتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ایک دمبا وہاں رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل جو تھے وہ نہیں قربان ہوئے، یعنی وہ الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کے جو ہے دمبا وہاں پہ رکھ دیا تھا جس کی قربانی کی گئی تھی۔ اور اب ہم سب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو فالو کرتے ہیں بقرعید پر۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا قبول کیا، کتنا پسند کیا، کہ آج تک جتنے مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بقرعید پر قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر مکہ
خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے، ان میں دونوں نے یعنی باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر جو ہے اس کی تعمیر کی، اور یہ کتنا ہی برکت والا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ بیٹا سے لیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یعنی اس کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ جیسی بات ہے جس نے ایفرٹ کیا ہے انہی کو جا رہا ہے، یعنی ہم کتنے لوگ ہم جاتے ہیں حج پر، عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ دیکھیں نا کتنا ثواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب کتنا اجر دیا ہے کہ جس شہر کے لیے انہوں نے دعا کی وہ ہم جانتے ہیں، ہم گواہ ہیں کہ وہ کیا آباد ہے، اور لوگ ترستے ہیں اس ملک میں یعنی اس شہر میں جانے کے لیے اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ سب کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو کیسا جو ہے وہ رزلٹ دیتا ہے، کیسا انعام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چل اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 113۔ بسم اللہ الرحمن، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سرئی ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں، ٹھیک۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے 129۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان پہ پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اسی کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر اس کو عذاب اور دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو جو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 to 48۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 and 86۔
اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 163، اور اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے۔ ٹھیک، سورہ البقرہ آیت نمبر 140، اے یہود و نصارہ یعنی کرسچنز اور جیوز، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ یعنی کیا چیز ہے؟ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو ماننے والے جوز بھی ہیں اور کرسچنز بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب پر تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ ان سے اس کو منع کرے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلو یہاں یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو ہوگا، ٹھیک ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔